स्टडी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अरबी मखतूतात की तहकीक व तदवीन, ये भी हमारा सबक चल रहा है पिछले हफ्ता से। जो भी शऊर पर मेहनत करनी शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह 100% ना से 50%, 50 ना से 10% ज़रूर अपना असर दिखाता है। तो ये भी हमारी एक तरजीहात में से है कि जैसे अरबों में अरबी कुतुब माशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से बड़ी बड़ी मुनफरद अंदाज में तहकीकात शुरुआत के साथ शाया हो रही हैं, तो वही अंदाज मनहज मखतूतात से तहकीक वाला इधर भी होना चाहिए। हाँ, कई उलमा की हमारे साथिज़ा माशाअल्लाह लगे हुए हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो इस तरह एक टीम चाहिए, इस फ़न को भी ज़िंदा करना है। अरबी मखतूतात के तहकीक तदवीन, इसके उसूल ज़वाबित हैं। तो शेख फ़रूक अब्दुल्ला नारायणपुरी हाफिज़हुल्लाह की किताब हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने प्रेस में आज ही भेजी है, हफ्ते तक ये छप कर मार्केट में आ जाएगी। फिर आप भी और ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे, दूसरे भी अहबाब इससे फ़ायदा उठाएंगे। आज की बहस है, जिस फ़न पर किताब लिखी गई हो उस फ़न की बारीकियों का इल्म रखता हो। मसलन किताब का मखतूत आपको मिला है नाहव के अंदर, इल्म नाहव में आप उसकी तहकीक करना चाहते हैं, मखतूता की तहकीक। और मखतूता की तहकीक तो है ही एक मुश्किल फ़न। आप मुब्तदी हैं या आप माहिर भी हैं, लेकिन वो ऐसा फ़न है नाहव जिसमें आप माहिर ही नहीं हैं। जिस फ़न में आप माहिर हैं उसी फ़न का मखतूता आपको मिलेगा, तो उसकी तहकीक भी करेंगे, आसानी होगी। नाहव आती नहीं तो बंदा नाहव के मखतूते की तहकीक करनी शुरू कर दे तो क्या करेगा? गलतियां करेगा ना। ये भी बहुत अहम असूल है। शेख लिखते हैं, एक मुहक्किक का काम सिर्फ नस्से किताब को मौलफ़े किताब के वज़ा करदा करीब तरीन सूरत में पेश करना ही नहीं होता, बल्कि उसके अलावा भी उनके ज़िम्मा बेशुमार इल्मी काम होते हैं। तफसील आगे आएगी। अगर फ़न किताब की बारीकियों का उस इल्म ना हो तो ज़ेर तहकीक किताब का वो वही हशर करेंगे जो एक छोटा बच्चा बज़िद होकर अपने हाथ से खाते वक्त अपने हाथ, मुंह और लिबास क्या करता है, उसको पता ही नहीं है, अदब अदाब नहीं है, खाना कैसे खाना है, कुछ खाएगा, कुछ कपड़ों खराब होगा, चेहरा खराब करेगा, ऐसे ना वो खेलता है। तो ये बहुत अच्छा नुक्ता लिखा है कि ये ज़रूरी है जिस फ़न की किताब हो उस फ़न में महारत भी हो। महारत एक अलग वصف है, मखतूता की तहकीक करना एक अलग वصف है। तो ये दोनों हों तब जाके तहकीक सही होगी, वरना सही तहकीक नहीं होगी। अल्लाह अकबर। इस पर कई एक मिसालें दी हैं। एक कौल नकल किया है इमाम अली बिन मदीनी राहिमहुल्लाह फरमाते हैं, अल बाबु इज़ा लम तुजमा तुरुकुहु लम यतबय्यन खताउहु। मुकदमा इब्न सलाह सफ़ा नंबर 91। कोई भी बाब है, कोई हदीस है, जब तक उसकी सारी संद जमा ना हो तो हमें खता वाज़े नहीं होगी कि गलती किसने की है ना। इल्म इलल ये एक मुस्तकिल फ़न है इल्म हदीस में से, और सबसे मुश्किल और खुफिया फ़न वो कौन है? इल्म इलल। इलल का माना क्या है? सिका रावियों की गलती तलाश करनी है। काम क्या है? सिका रावी की गलती तलाश करना। बड़ी ज़्यादा इस पर मुहद्दिसीन ने किताबें लिखी हैं।
اس پر میں نے پچھلے یہ جو رمضان گزرا اس میں نے مستقل دورہ کروایا تھا، 90 سے زیادہ یا 90 کے قریب میرے لیکچر ہیں اسی موضوع پر، علل پر، یوٹیوب پر ہمارے چینل میں موجود ہیں، ان کو دیکھیں۔ ابن حنبل اوپن یونیورسٹی میں ہمارا چینل کا نام ہے، فیس بک پر یہی نام ہے، تو وہاں یہ سارے لیکچر موجود ہیں، کتاب میں لکھی ہے ان سے مفصل، کو شائع کریں گے انشاءاللہ۔ مشہور مقولہ ہے من تکلم فی غیر فنی اتی بالعجائب، جو شخص اپنے فن کے علاوہ میں گفتگو کرتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ عجائب ہی لائے گا، عجوبے اکٹھے کرے گا۔ اللہ اکبر۔ موجودہ دور میں ڈاکٹر ہوتا ہے طب کا ڈاکٹر، کو کتاب لکھ دی، ذہن میں آگے چلو کو دینی خدمت کر دیں، ہے وہ ٹیکے لگانے والا ڈاکٹر، تو کتاب لکھنے بیٹھ گیا، غلط باتیں کی، کچے مار گیا، علمی کمزوریاں کر گیا، تو کتاب پر لکھا ہے دکتور، تو ہمیں خاک پتا بھی یہ دکتور کوئی علم والا دکتور ہے یا ٹیکے لگانے والا دکتور ہے، اس طرح ہو جاتا ہے۔ یا یہ بھی ناشرین کی کم بختی ہے بعض کی کہ وہ کتاب کو زیادہ چلانے کے لیے، جلدی فروخت ہو، زیادہ یہ مقبولیت ہو، اوپر لکھ دیتے ہیں یتبع لأول مرہ، ایسے جھوٹ لکھ دیتے ہیں، تو وہ کام انتہائی ردی اور فضول ہوتا ہے، انتہائی ردی اور فضول ہوتا ہے۔ اب پیسہ لاکھوں کروڑ لگ گیا، اس کو کیسے واپس لایا جائے؟ چلو لکھ دو، پر جملہ لکھ دو کوئی نہ کوئی۔ بس اوقات کسی ایسے بڑے شیخ کا نام لکھا جاتا ہے جس کا نام بڑا مشہور ہے، وہ محدث ہیں، محقق ہیں، مشہور ہیں، تو نظر ثانی ایسے لکھ دیتا، نظر ثانی، اس نے کتاب دیکھی بھی نہیں ہوتی، نظر ثانی فلاں، کیوں؟ چلو کتاب نکل جائے گی۔ انا للہ، یہ غلط مقاصد ہیں، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ہمیں مکتبے والے نے یہ واقعہ سنایا، سچا واقعہ، ہم نام نہیں لیتے۔ ایک ان کے پاس محترم آئے کہ جی مجھے بھی کوئی کام دو تخریج تحقیق کا، میں بھی جانتا ہوں یہ فن تخریج تحقیق کا۔ مکتبے والے نے کہا ابھی کیا جانتے ہو؟ جی تخریج کیسے کر مجھے پتا ہے، شاملہ وغیرہ سے میں تلاش کر لیتا ہوں حدیث، تو میں لکھتا جاؤں گا جی فلاں 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 کتاب میں یہ روایتیں ہیں، تخریجیں ہو بھی چکی ہے، وہاں سے مخد کر لوں گا، کام چل جائے گا۔ انہوں نے کہا جی محترم ساتھ حکم بھی لگانا ہے، ساتھ حکم بھی لگانا ہے۔ وہ کہتے حکم مل ہی جاتے ہیں، جو اچھا لگے وہ لکھ دیا کروں گا، کسی پر صحیح کسی پر ضعیف، دو چار دیکھے جو اچھا لگا لکھ دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی یہ ہمارے دین سے مذاق ہے، یہ ہمارے دین سے مذاق ہے۔ تو مکتبے ہوں، ناشرین ہوں، ہم بھی اس فن میں مبتدی ہیں، نشر و اشاعت کے میدان میں، تو یہ غلط نیت، باطل نیت، یہ تو ہر کام میں گناہ ہے، حرام ہے۔ نیت انسان کی اچھی ہونا چاہیے۔ اس لیے ضروری ہے جس فن کی کتاب ہے محقق کو اس فن کی باریکیوں کا علم ہو۔ ایک عالم دین عموماً تمام شرعی علوم کی باریکیوں کے علم نہیں رکھتا، نحو کا بھی ماہر ہو، صرف کا بھی، دیگر فنون کا بھی، ایسے نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی رغبتیں یکساں نہیں ہوتی، کوئی فن تفسیر کا ماہر ہوتا ہے تو کوئی علوم قرات کا، کوئی فقہ اور اصول فقہ کا متخصص ہوتا ہے، تو کسی نے اپنی پوری محنت حدیث اور علوم حدیث پر صرف کی ہوتی ہے، الی آخر ہی، سمجھا گی نا؟ تو جس فن کی آپ کو دلچسپی ہے، مہارت ہے، باریکیوں کو جانتے ہیں، اسی فن کے مخطوطہ کو ہاتھ ڈالیں، اللہ تعالیٰ عزت دے گا، کامیابی صدقہ جاریہ بنے گا۔ تیسری بات ہے محقق مطلوبہ کتاب کے علمی مصادر و مراجع سے واقف ہو۔ کیا مطلب؟ مثلا میں کسی حدیث کی کتاب پر کام کرنا چاہتا ہوں اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ راوی کہاں تلاش کروں گا، ان کے درجہ بندی کیا ہے، جرح و تعدیل کے علم، مراجع کا نہیں پتا، مصادر کا نہیں پتا، اس کتاب کی معاون کتابیں کون سی مجھے پتہ ہی نہیں ہے، تو
تو میں کیا کروں گا؟ غلط بات لکھوں گا نا. لیکن بہت اچھا نقطہ ہے، محقق مطلوبہ کتاب کے علمی مصادر و مراجع سے بھی واقف ہو، تب جا کے بات بنتی ہے. نص کتاب کی خدمت کے لیے محقق کا مؤلف کے علمی مصادر و مراجع سے واقف ہونا ضروری ہے. دو طرح کے مراجع مصادر ہو گئے نا، ایک وہ جو مجھے مطلوب ہیں ایز اے محقق، ایڈیٹنگ کرنے والا، تحقیق کرنے والا، مجھے معلوم ہو ساری باتیں، اور دوسری بات کہ کتاب جس نے لکھی ہے اس کے سامنے کون کون سی کتابیں تھیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچروں میں بیان کیا تھا، ابن حجر پر شاید کی باتیں کر رہا تھا کہ فتح الباری میں جن مراجع اور مصادر سے ابن حجر نے چیزیں اخذ کی ہیں وہ شیخ ابو عبیدہ مشہور حسن علی سلمان حافظہ اللہ، شیخ علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کے بڑے بھائی نے ایک مستقل کتاب لکھی ہے. فائدہ ہو گیا نا. تو اس طرح ہمیں صاحب کتاب کے مراجع مصادر کا ہمیں اچھی طرح علم ہونا چاہیے، اور جو میں نے استعمال کرنا ہے مراجع مصادر ان کا بھی مجھے علم ہونا چاہیے، ورنہ میں غلطیاں کروں گا. مرحبا. تو آگے شیخ محترم نے اسی باب میں ایک بہت اچھی بات لکھی ہے. لکھتے ہیں مثلاً صحیح بخاری کے قدیم شارحین میں سے ایک امام محلب بن ابی سفرا یا سفرا ہیں، سن 435 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. شرح صحیح البخاری کے نام سے انہوں نے صحیح بخاری کی بہترین شرح تصنیف کی تھی، لیکن افسوس کہ یہ عظیم شرح ہم تک نہیں پہنچی. تقریباً ان کے بعد آنے والے صحیح بخاری کے تمام شارحین نے ان کی اس شرح کو اپنا ایک خاص مصدر بنایا ہے. اب اگر کوئی محقق کسی متاخر الوفات عالم کی شرح بخاری مثلاً القواقب الدراری للکرمانی، فتح الباری ابن حجر وغیرہ کی تحقیق کرنا چاہے تو امام محلب کے ان بے شمار اقوال کی کیسے تصحیح کرے گا جو ان کی زیر تحقیق کتاب میں موجود ہے؟ ان کی کتاب تو ہم تک پہنچی ہی نہیں. ایسے موقع پر محقق کو ثانوی مصادر کا علم ہونا بہت ضروری ہے. مثلاً شرح صحیح بخاری جو امام محلب بن ابی سفرا یا سفرا رحمہ اللہ نے لکھی تھی وہ نہیں ہے، لیکن امام محلب کی شرح کے تقریباً سارے اقوال امام ابن بطال نے اپنی شرح میں نقل کر دیے ہیں، اپنی شرح میں نقل کر دیے ہیں، بلکہ ہزاروں جگہ پر اتنی کثرت کے ساتھ نقل کیا ہے کہ آپ ابن بطال کی کتاب شرح صحیح بخاری کو امام محلب کی کتاب کا دوسرا نسخہ کہہ سکتے ہیں. وہ ساری یہاں آ گئی ہے، وہ دوسرا نسخہ بن گیا. اور ابن بطال ابن ابی سفرا کے معاصر ہیں. ابن بطال کی وفات 449 ہجری میں ہوئی. سمجھ لگی میرے خیال میں. یعنی مراجع مصادر کا بھی علم ہونا چاہیے. صاحب کتاب نے کن کن کتابوں سے استفادہ کیا ہے ان کا پتہ ہو، اور پھر جو میں تحقیق کر مجھے بھی سارا اس علم کا پتہ ہو. ایک یہ بھی بات شیخ نے کی ہے، محقق مطلوبہ کتاب کے منہج، اسلوب اور اصطلاحات سے واقف ہو. جس کتاب کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں اس کتاب میں منہج کون سے بنایا گیا ہے اس کا پتہ. وہ تو جب ہم تحقیق کریں گے، مخطوطہ پڑھیں گے، عبارت پتہ چل جائے گا یہ اس کا منہج ہے. اور اس کتاب میں جو خاص اصطلاحات ہیں میرے عزیزو، جیسے ہم نے فنون میں ماشاءاللہ ہر فن کے الگ اصطلاحات ہیں، تو جس فن میں بھی کام کرنا ہے اس کتاب میں جو اصطلاحات استعمال کی گئی ہیں ان کا ہمیں علم ہونا چاہیے، ورنہ پریشانی آئے گی. چند مثالیں. امام نسائی کا سنن نسائی میں منہج کیا ہے؟ اب تو ماشاءاللہ مستقل کتابیں آ چکی ہیں. ذخیرۃ العقبہ شرح
سنن المجتبہ، امام اسیوبی رحمہ اللہ کی، پتہ نا سعودیہ والے، ان پر بھی ہم نے لیکچر دیگر کی خدمات بیان کی ہیں کہ تاریخ اسلام کا یہ وہ بندہ ہے جو ہر فن کا امام تھا، 1000 شعر توحید پر، 1000 شعر جرح و تعدیل پر، 1000 شعر ہر فن پر الفیہ لکھے ہیں اس نے، اور لمبی ترین شرح لکھی ہیں۔ کہا جائے کہ تاریخ اسلام کا سب سے مفصل شرح لکھنے والا کون ہے تو یہ ہے امام اسیوبی رحمہ اللہ، جو ابھی پچھلے مہینے فوت ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ کے محدث، حرم مکی کے استاد، دارالحدیث جو مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں ان کی خدمات اس پر ہم نے لگی ہیں۔ تو انہوں نے امام نسائی کی جو شرح لکھی ہے ذکرۃ الکبریٰ، اس کے شروع میں بڑا مفصل مقدمہ لکھا ہے منہج سنن نسائی پر۔ ایسے ہی امام ترمذی رحمہ اللہ کا منہج کیا ہے، خاص منہج ہے نا، نسائی کا الگ ہے، ترمذی کا الگ ہے، لیکن ہے قریب آپس میں۔ تو اب ترمذی کی اصطلاحات کا پتہ ہی نہیں ہے مجھے، حسن اور صحیح کیا ہے، غریب کیا ہے وغیرہ، تو کیا میں کروں گا کام۔ اس لیے یہ اچھا پوائنٹ ہے کہ ہمیں ان محدثین کی کا جس کتاب پر بھی کام کرنا ہے اس کے منہج کا ہمیں علم ہونا چاہیے۔ پھر محترم نے مثالیں دی ہیں، تقریب التہذیب میں مقبول ہو تو کیا مراد ہے، لیکن الحدیث ہو تو کیا مراد ہے، متفقون علیہ سے کیا مراد ہے۔ یہاں یہ لکھا ہے امام مجد الدین ابن تیمیہ المنتقی میں متفقون علیہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ کوئی بھی اس سے یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ حدیث صحیحین میں ہونے کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے، ایسے نا، حالانکہ ان کا مقصود یہ ہے کہ اسے امام احمد اور شیخین نے روایت کیا ہے، شیخین نے روایت کیا ہے، صرف شیخین کی طرف اشارہ مقصود نہیں ہوتا۔ اگر کہیں پر صرف شیخین کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اس کے لیے آپ اخرجاہ تثنیہ اخرجاہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ امام سیوطی رحمہ اللہ ابن حجر کے شاگرد امام سیوطی رحمہ اللہ تدریب الراوی میں بکثرت قال شیخ الاسلام کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ مراد ہیں، بلکہ اس سے ابن حجر عسقلانی مراد ہیں۔ کتب احناف میں شیخین، صاحبین، طرفین مشہور ہے نا باتیں، تو یہ اصطلاحات ہیں، تو یہ اچھی بات ہے، یعنی ہمیں اس کتاب کے اندر جو خاص اصطلاحات ہیں ہمیں ان کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگلی ایک بات ہے مخطوطات کی جمع و ترتیب اور تحقیق کے عملی مراحل۔ مخطوطات کی جمع و ترتیب اور تحقیق کے عملی مراحل، یعنی ہمارے سامنے کتاب آ گئی ہے، اب ہم نے اس کی تحقیق کرنی ہے۔ پہلی بات یہ ہے ایک کتاب کے جتنے زیادہ مخطوطات اکٹھے ہوں گے اتنی ہی آپ کی کتاب معتبر ہوگی۔ اسام موسیٰ ہادی حافظہ اللہ اردن والے شیخ البانی صاحب کے شاگرد ہیں، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے، سنن اربع، الادب المفرد البخاری وغیرہ وغیرہ، بلوغ المرام، کئی کتابیں ان کی شائع ہو چکی ہیں، وہ زیادہ سے زیادہ مخطوطات کو اکٹھا کرتے ہیں۔ تو بالکل ٹھیک ہے، جتنے زیادہ مخطوطے ہوں گے اتنا ہی وہ زیادہ متن اچھا تیار ہوگا۔ لکھا شیخ نے کسی بھی کتاب کی تحقیق سے پہلے محقق کو یہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے کہ مطلوبہ کتاب مطبوع ہے یا نہیں۔ اگر مطبوع ہے اس میں متن کتاب کو مؤلف کتاب کے وضع کردہ قریب ترین صورت میں ثابت کیا گیا ہے یا نہیں، اس کی تحقیق و تدوین کی ضرورت ہے یا نہیں، کتاب چھپی ہوئی ہے یا نہیں۔ بہت ساری کتابوں میں اسے بیان کرنے کا اہتمام کیا گیا ہے، بلکہ اس موضوع پر بعض خاص کتابیں لکھی گئی ہیں، کچھ نام لکھے ہیں، مثلا اکتفاء القنوع بما ہوا مطبوع، اسے ایڈوارڈ فندیک نے جمع کیا، پھر محمد علی الجبلاوی نے اس پر کوئی اضافے کیے۔ اسی طرح العلام لزرکلی
اس میں تقریباً 1976 تک کی کتابوں کی معلومات درج ہیں. بڑی مشہور کتاب ہے معجم المطبوعات العربیہ والمصریہ لیوسف علیان سرکیس. اس میں 1928 تک کی کتابوں کی معلومات ہیں. یعنی کتابوں کا علم ہونا بڑا ہی ضروری ہے. تو آدھا علم تو کتابوں کے نام سے، کتابوں کے تعارف سے حاصل ہو جاتا ہے. استاد محترم شیخ مبشر احمد ربانی صاحب حافظہ اللہ کی لائبریری میں آپ دیکھیں ایک کتاب کے 20 نسخے استاد محترم جمع کرنے کی کوشش کی ہے. کیوں جمع کیے ہیں؟ وہ نسخے شیخ صاحب کے پاس موجود ہیں کہ کسی مسلک نے اپنے کسی نسخہ میں کچھ کہا تھا، پھر تبدیلی کر دی، اگلے میں تبدیل کر دیا. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ کے نسخے میں یہ لکھا ہے، اب یہ کر دیا ہے. پچھلے دنوں ہم ادھر گئے، چوک آدملیہ وغیرہ علمی دورہ تھا. وہاں ایک شیخ ہیں، کیا نام تھا؟ شیخ ظفر احمد حافظہ اللہ. بزرگ 80 سال عمر ہے. ان کی بڑی نظر ہے، بڑی کتابیں لکھی ان کی، وہ بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے شائع کرنے کی. انہوں نے بہت کام کیا ہے کہ کہاں کہاں لوگوں نے غلطیاں کی ہیں، مخطوطات میں تبدیلیاں کی ہیں، احادیث کے ساتھ مذاق کیا ہے. ادھر چوک اعظم میں وہ ایک دیہات میں رہتے ہیں. بہرحال اس کے علاوہ کتب خانوں، ناشرین کتب وغیرہ کی فہرست بھی مدد لی جا سکتی ہے. شاملہ انٹرنیٹ وغیرہ سے بھی ہمیں اچھی رہنمائی مل سکتی ہے کہ یہ اس کتاب کے کتنے طبع ہیں، کس نے شائع کیا ہے. یعنی جس کتاب پر بھی آپ نے کام کرنا، اس کے ما لہو و ما علیہ تمام تفصیلات ہمارے سامنے ہوں گی، تب جا کے ہم کام کر سکیں، ورنہ ہم صحیح کام نہیں کریں گے. آج ہم نے صفحہ نمبر 59 تک اہم باتیں شیئر کی ہیں. انشاءاللہ 2-3 آگے جمعراتوں میں ہم یہ کتاب مکمل کر لیں گے. بارک اللہ فیکم.